नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल की अखबारात की सुर्खियां बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियां बनती है बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहां तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी हुकूमत पर बार बार ये इल्जाम आयद किया जाता है कि उसने कश्मीर को खुसूसी मौक़िफ़ जो हासिल था आर्टिकल 370 के तहत, उसे मनसूख करते हुए कश्मीर की शिनाख्त बदल दी है, उसे मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में तब्दील कर दिया है और उसकी अहमियत घटाने की कोशिश की है। हालांकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है और हिंदुस्तान के ताज के से अगर नाइंसाफ़ी की जाती है, उसकी हैयत बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, उसकी शक्ल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, तो यह बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है। बहरहाल अब देखेंगे कि किस तरह मोदी हुकूमत में आर्टिकल 370 मनसूख कर दिया था, फिर कश्मीर को दो मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम करके रख दिया, यानी उसकी शिनाख्त बदल कर रख दी। लेकिन जमहूरियत होती है। इंतखाबात कश्मीर में हुए असम्बली इंतखाबात और आपने देखा कि नताइज का ऐलान भी हुआ और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कामयाबी हासिल की, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। तो बहरहाल जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने तकरीबन 29 नशस्त, जम्मू में बीजेपी ने तकरीबन 29 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की, कोई मामूली बात नहीं है। तो ये जो है, आप अंदाज़ा कीजिए कि मुख्तलिफ साजिशें, मुख्तलिफ मनसूबे और मुख्तलिफ आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह के साजबाज की गई होगी और फिर हल्कों की हदबंदी भी किस तरह की गई होगी, जिसके नतीजे में बीजेपी को सॉलिड 29 नशस्तें हासिल हुई। बहरहाल हम कश्मीर के बाद इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उमर अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद है, उन्होंने दूसरी मरतबा अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं, जहां तक फारूक अब्दुल्ला का सवाल है और उमर अब्दुल्ला का सवाल है, आप देखेंगे कि अब्दुल्ला फैमिली के कम से कम 3 अरकान अब तक कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। एक तो अनडिवाइडेड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे अब्दुल्ला, यानी फारूक अब्दुल्ला के वालिद शेख अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला के वालिद थे। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला इस रियासत के चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद आप देखेंगे 2009 से 2014 तक उमर अब्दुल्ला ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर काम किया और फिर दोबारा वो चीफ मिनिस्टर मुंतखब हुए और आज की तरह तकरीब हलफ बर्दारी में 5 वज़रा ने उनके साथ हलफ भी लिया है। सकीना मसूद, जावेद दार, जावेद राना, सुरिंदर चौधरी और सतीश शर्मा, ये 5 लोग हैं। 2 का ताल्लुक जम्मू से है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जिस अंदाज में वहां जमहूरियत को में एक नई जान डालने की कोशिश की गई है, अच्छा कदम है। लेकिन क्या बीजेपी कुछ तवील अरसे तक उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को और कांग्रेस की हुकूमत को बर्दाश्त करेगी? ये सबसे अहम सवाल है। बहरहाल 90 जो नशस्तें ये कश्मीर असम्बली है, जिसमें आप देखेंगे कि 42 नशस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और 6 नशस्तों पर कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की, जबकि गवर्नर को इख्तियार है कि 5 अरकान को नामजद करे, तो यानी 95 रुकनी असम्बली हो जाती है। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जाद साहब से और पूछते हैं कि आगे क्या होगा। जी देखिए, यकीनन ये एक जो है 10 साल बाद वहाँ पे जमहूरियत बहाल हुई है कश्मीर में जी। आर्टिकल 370 के खात्मे के 6 साल बाद वहाँ पे आवाम की चुनी हुई हुकूमत जो है कायम हुई है। और अहम बात यह है कि आवाम ने जो है वाज़ेह अक्सरियत के साथ इंडिया ब्लॉक को, जिसमें जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद था, उसको जो है इक़्तिदार सौंपा है। उमर अब्दुल्ला ने हलफ ले लिया है और अच्छी बात यह रही कि हलफ बर्दारी तकरीब में इंडिया ब्लॉक के अहम रहनुमा मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहाँ पे थे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी वहाँ पे आए थे। डी राजा को भी जो है उमर अब्दुल्ला की इस हलफ बर्दारी से मसरत का इजहार करते देखा गया। महबूबा मुफ्ती भी हालांकि अपोजिशन में है, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद थी, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होने की हैसियत से वो वहाँ पे मौजूद थी। तो बहरहाल जो कुछ भी हो, वहाँ पे कश्मीर में अब जो है एक बाज़ाब्ता हुकूमत कायम हो गई है। देखिए, महबूबा मुफ्ती ने तो कहा है कि पहली जो करारदाद असम्बली में मजम्मती करारदाद पास होगी, उसमें 5 अगस्त 2019 में जो फैसले लिए गए थे मरकज़ी सरकार की जानिब से, उसकी मजम्मत की जाए, ये महबूबा मुफ्ती का मुतालबा है। बहुत अच्छा मुतालबा जी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उमर अब्दुल्ला ने ये वाज़े कर दिया है कि आर्टिकल 370 के खात्मे के हवाले से हम मरकज़ी सरकार से बात नहीं करेंगे, मोदी सरकार से उन्होंने कहा। जी। उनका ये कहना है कि जब मरकज़ में दूसरी सरकार आएगी
تو تب ہم اس سرکار سے بات کریں گے، اس سرکار سے بات نہیں کریں گے۔ لیکن یونین ٹیریٹری کے بجائے، مرکز کے زیر انتظام علاقہ کے بجائے جموں کشمیر کو ریاستی درجہ دینے کے لیے پہلے ہی دن قرارداد منظور کرنے کے حوالے سے عمر عبداللہ نے اشارے دیے ہیں۔ کانگریس نے تو یہ صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم حکومت میں اس وقت تک شامل نہیں ہوں گے جس وقت تک کہ کشمیر کو ریاست کا درجہ نہیں دے دیا جاتا، یعنی بحال نہیں کیا جاتا، بالکل بحال نہیں کیا جاتا، یہ کانگریس نے اعلان کر دیا ہے۔ اس طرح کانگریس آج گو کے حلف برداری تقریب میں کانگریس کے تمام لیڈران موجود تھے، سرکردہ لیڈران موجود تھے، صدر کانگریس بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود کانگریس نے باہر سے ہی عمر عبداللہ کو سپورٹ کرنے کا جو ہے اعلان کر دیا ہے۔ تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مینڈیٹ کی ہم بات کریں تو 42 سیٹیں جو ہے نیشنل کانفرنس کو ملی ہیں، 6 سیٹیں جو ہے کانگریس کو ملی ہیں۔ یہ دونوں کے اتحاد کو 48 سیٹیں آئی ہیں، 48 سیٹس ان کو ملی ہیں، جبکہ ان کو کمیونسٹ پارٹیوں نے بھی اور دیگر وہاں کی کچھ چھوٹی جماعتوں نے بھی جو ہے اور کچھ آزاد امیدواروں نے بھی عمر عبداللہ کی پارٹی کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا تھا، اور باضابطہ گورنر کو جو لیٹر گیا ہے اس میں ان دیگر جماعتوں کے اور آزاد امیدواروں کے دستخط بھی ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پارٹی کو حکومت سازی کے لیے سپورٹ کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایک کشمیری عوام کی جو ایک خواہش تھی، شدید خواہش تھی کہ وہاں جمہوریت بحال ہو، اور جس طریقے سے لوگ بہت بڑے پیمانے پہ ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ بوتھ آئے تھے، اور لوگوں نے کہا تھا کہ اب ہم ووٹ سے جو ہے مرکزی سرکار کو جواب دیں گے، تو اس میں کشمیر کے عوام کو کامیابی ملی ہے، اور کشمیر کے عوام نے مرکزی سرکار کو ووٹ کی طاقت سے جواب دیا ہے۔ یہ پیغام آج ہم نے دیکھا ہے۔ بہرحال ناظرین، جہاں تک کشمیر میں عمر عبداللہ کی حلف برداری تقریب کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ عمر عبداللہ کی تقریب حلف برداری میں انڈیا اتحاد کے تمام تقریباً سرکردہ جو لیڈرز ہیں وہ موجود تھے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں گے راہل گاندھی، ان کی بہن پرینکا گاندھی، ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ کس طرح صدر کانگریس ملک ارجن کھرگے، اکھلیش یادو، پھر پرکاش کرت، برندا کرت کے جو شوہر ہیں وہ بھی موجود تھے، پھر ڈی راجا کے علاوہ محبوبہ مفتی نے بھی شرکت کی۔ تو یہ بہت اہم ریاست ہے جو کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے ہاتھ میں آئی ہے، لیکن جیسا کہ سجاد صاحب نے کہا ہے کہ کانگریس نے انکار کر دیا ہے کہ کابینہ میں ہم شامل نہیں ہوں گے جب تک کہ کشمیر کا جو ریاست کا درجہ ہے اسے بحال نہیں کیا جاتا۔ تو بہرحال یہ خبر کشمیر سے متعلق تھی، لیکن ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ترقی و استحکام کا سوال ہے، خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ امن سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد میں SCO یعنی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جاری ہے، اور ہمارے مرکزی وزیر خارجہ JS شنکر نے واضح طور پر کہا ہے کہ امن اور جو امن و امان کے ماحول ہوتا ہے وہ ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے اور پڑوسیوں میں اتحاد و دوستی کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن دہشت گردی یا انتہا پسندی آگے بڑھ جائے تو امن پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس طرح کی بات جے شنکر نے کہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں تک ترقی و استحکام کا دار و مدار ہے وہ امن پر ہے، اور امن کا مطلب دہشت گردی، انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم دہشت گردی کے خلاف یا انتہا پسندی کے خلاف یا علیحدگی پسندی کے خلاف سخت رویہ نہیں اپناتے ہیں، جیسا کہ جے شنکر نے بات کہی ہے، تو پھر امن قائم نہیں ہو سکتا، دوستی قائم نہیں ہو سکتی، اور جو اس سے جو اس کا نقصان ہوتا ہے وہ امن کا نقصان ہوتا ہے، ترقی کا نقصان ہوتا ہے، خوشحالی کا نقصان ہوتا ہے، اور عوام سے عوام جو رابطہ ہے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک شنگھائی تعاون تنظیم کا سوال ہے تو ایسے میں جے شنکر کا پاکستان جانا اچھی بات ہے، کیونکہ اگر ہم پڑوسی ہیں تو پڑوسیوں کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے، جیسا کہ واجپئی نے کہا تھا۔ تو سجاد صاحب آپ یہ بتائیے کہ کیا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کے دروازے کھل جائیں گے؟ دیکھیے، عالمی جو ہے امور کے ماہرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جمود توڑنے کی کوشش کی ہے شنگھائی تعاون تنظیم میں شرکت کر کے۔ دیکھیے، اس سے پہلے تو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ ہندوستان شاید اوائڈ کرے، شاید پاکستان نہ جائے۔ دیکھیے، وزیر اعظم مودی تو گئے نہیں، لیکن یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید ہندوستان سے کسی کو نہ بھیجا جائے۔ تو پاکستان نے بھی ایک خدشہ ظاہر کیا تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے کہا تھا کہ ہم دعوت نامہ بھیجیں گے ہندوستان کو، اور ان کا پاکستان میں خیر مقدم کریں گے، اور ان کی جو ہے
بہترین میزبانی کریں گے، یہ پاکستان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ تو دعوت نامہ بھی آیا ہندوستان کو، وزیر اعظم مودی کو دعوت نامہ بھیجا گیا تھا۔ وزیر اعظم مودی نے ایس جے شنکر کو جو ہے وہاں شرکت کے لیے جانے کا ہدایت دی۔ تو بہرحال جو ہے جے شنکر شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے گزشتہ روز ہی پاکستان پہنچ گئے تھے، اور جو ہے وہاں انہوں نے نواز شریف سے گو کہ ان کا صرف مختصر سا جو ہے مسافے پہ ہی اکتفا کیا ہے۔ دیکھیے ایس جے شنکر نے کہا تھا، جانے سے پہلے کہا تھا کہ ہم باہمی امور پہ کوئی بات نہیں کریں گے، ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات پہ کوئی باضابطہ بات نہیں ہوگی، اور نہ ہی وفود سطح کی کوئی بات ہوگی۔ انہوں نے یہ وضاحت کر دی تھی اور کہا تھا کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں تو محض اس لیے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے ہم بھی جو ہے رکن ہیں، شنگھائی تعاون تنظیم کے ہم بھی حصے دار ہیں، اور شنگھائی تعاون تنظیم کے ذریعے جو پروجیکٹس چلائے جا رہے ہیں اس میں ہمارا بھی بہت بڑا رول ہے۔ تو شنگھائی تعاون تنظیم کے پروجیکٹس کو جو ہے آگے بڑھانے میں اپنے سرگرمانہ رول کے لیے ہم جو ہے وہاں جا رہے ہیں پاکستان، ورنہ جو ہے پاکستان کے ساتھ بات چیت کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس سے پہلے جموں کشمیر میں جو الیکشن ہوئے تھے، ان الیکشن کے دوران میں امت شاہ نے، راجناتھ سنگھ نے اور وزیر اعظم مودی نے، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، وزیر اعظم، تینوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ جب تک کشمیر میں دہشت گردی جاری رہے گی اس وقت تک پاکستان سے بات چیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ گو کہ فاروق عبداللہ نے کہا تھا جب یہ خبر آئی تھی سب سے پہلے کہ ایس جے شنکر پاکستان جا رہے ہیں، تو فاروق عبداللہ نے کہا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ جو ہے جے شنکر پاکستان جائیں گے اور ہند پاک کے مابین جو جمود ہے اس کو توڑنے کی جو ہے راہ ہموار ہوگی، اور ایک بات چیت کا جو ہے ایک موقع فراہم ہوگا۔ لیکن ابھی تک تو جو ہے ایسی کوئی جو ہے بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ اب آگے ہو سکتا ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ امید کی کرن ہے، آگے ہو سکتا ہے انڈیا اور پاکستان جو ہے یہ جو آپسی مسائل ہیں اس کے حل کے لیے کوئی ایک جو ہے کوئی ایک راستہ نکالیں، یا پھر جو ہے کوئی ایک ڈیٹ فکس کریں تاکہ دونوں ممالک بات چیت کے میز پہ آ سکیں۔ برائے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے سوال ہے، اس کا قیام 2001 میں روس اور چین نے عمل میں لایا تھا۔ اس سے پہلے شنگھائی فائی ایک گروپ سے یہ مشہور تھا، یعنی نام سے یہ جانا جاتا تھا، لیکن 2001 میں شنگھائی جو گروپ کے ارکان ممالک کی تعداد ہے وہ بڑھ کر 10 کر دی گئی، جس میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان، پاکستان سرفہرست ہے۔ تو بہرحال بیلاروس ہے، چین ہے، ساتھ ہی انڈیا، ایران، قازقستان، کرغزستان، پاکستان، روس کے ساتھ ساتھ تاجکستان اور ازبکستان کے ممالک ہے، یعنی وسطی ایشیا کے ممالک کی اکثریت ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ان کے درمیان جو تجارتی ماحول ہے وہ فروغ پاتا ہے تو تمام ممالک ترقی کی راہ پر بڑی تیزی سے گامزن کر سکتے ہیں۔ ویسے ناظرین اس کے دو مبصر ممالک ہیں، یعنی آبزرورز ہے، ایک افغانستان ہے، دوسرا منگولیا ہے۔ لیکن پاکستان اور افغانستان کے درمیان تناؤ کی کیفیت پائی جاتی ہے، اور وہاں افغانستان نے شنگھائی یعنی تعاون کونسل کے خصوصی اجلاس میں شرکت سے، یعنی سربراہ اجلاس میں شرکت سے انکار کیا تھا۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو نفرت کی دیواریں ہیں، جو دوریاں ہیں، وہ کیا کم ہوتی ہیں، لیکن اس کے آثار تو دن کیا ہی نہیں دیتے۔ لیکن جس طرح سجاد صاحب نے کہا کہ امیدیں تو وابستہ ہیں، توقع تو رکھنی چاہیے۔ تو بہرحال امید پر دنیا قائم ہے، ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالات ٹھیک ہو جائیں۔ بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، اس خبر کا تعلق شراب سے ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ شراب کو کہا جاتا ہے ام الخبائث، یعنی تمام برائیوں کی جڑ۔ اگر کوئی انسان حالت نشہ میں ہوتا ہے تو وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ وہ ایک انسان ہے اور اس کے جو سامنے والے ہیں وہ بھی انسان ہے۔ یعنی شراب پینے کے بعد یا حالت نشے میں انسان نہیں رہتا بلکہ حیوان بن جاتا ہے، اور اسے کچھ احساس نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو بہرحال ہم آندھرا پردیش کے ضلع کرنول آپ کو لیے چلتے ہیں، اور وہاں پر ایک شخص جو حالت نشہ میں تھا، اس قدر نشے میں دھت تھا کہ ایک اژدہا آتا ہے، اسے اس کی گردن سے لپیٹ
لیٹ جاتا ہے اور وہاں دیکھیں گے کہ لوگ چیخنے لگتے ہیں, چلانے لگتے ہیں, ڈر کے مارے کہ کہیں اژدہا اسے دست نہ لے یا اس کا زندگی کا خاتمہ نہ کرے. لیکن اس کی زندگی کا خاتمہ کرنے سے اژدہا نے گریز کیا. شاید وہ بھی یہ سوچا ہوگا کہ شرابی کو مارنے سے کیا فائدہ, تو بہرحال پہلے ہی یہ مرا ہے, اسے اور مارنے سے کیا فائدہ. تو بہرحال اژدہے کو ایک وہاں آگ جلائی جاتی ہے اور آگ جلا کر اژدہے کو وہاں سے بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ ہے حالت نشہ میں جو انسان نہیں رہتا, یہ اس کی کہانی. لیکن آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہندوستان میں شراب کا سوال ہے, بہت زیادہ فروخت ہوتی ہے, پانی کی طرح یہاں شراب پی جاتی ہے. اور خود ہماری ریاست تلنگانہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ تلنگانہ میں سب سے زیادہ اگر شراب کہیں فروخت ہوتی ہے وہ ضلع رنگا ریڈی ہے, جہاں پر آپ کو بتا دوں کہ سالانہ 4,000 کروڑ کی شراب فروخت کی جاتی ہے. اور پھر میڈچل دوسرے نمبر پر آتا ہے اور تیسرے نمبر پر آپ دیکھیں گے حیدرآباد آتا ہے, جہاں پر کہا جاتا ہے کہ تقریباً 2,700 کروڑ روپے کی 1,000 کروڑ روپے کی شراب فروخت ہوتی ہے. دسہرے کے موقع پر 1,100 کروڑ روپے کی شراب صرف حیدرآباد میں فروخت ہوئی ہے. سجاد صاحب یہ بالکل دیکھیے بہت ہی تشویشناک بات ہے. جیسے کہ آپ نے جو ہے کہا کہ ام القبائث شراب کو کہا گیا ہے, اور شراب پینے کے بعد انسان اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے. شراب پینے کے بعد ہی بہت زیادہ جو ہے جرائم مرتکب ہوتے ہیں. ریپ کے واقعات کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ شراب کے نشے میں لوگ جو ہے اس طرح کے جو ہے سنگین جرم کرتے ہیں, قابل مذمت جرم کرتے ہیں, قابل جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شراب کی وجہ سے حالات. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ریاستوں کو یہ خیال آتا ہے کہ شراب سے بہت زیادہ آمدنی ہوتی ہے, ریاستوں کے خزانے بھرتے ہیں. تو ریاست کا سرکاری خزانہ بھرنے کے لیے شراب کی دکانوں کے لائسنس جاری کیے جاتے ہیں اور شراب کی فروخت کے جو ہے سامان فراہم کیے جاتے ہیں. مختلف جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ قیام تلنگانہ کے بعد بہت تیزی سے شراب کی دکانوں میں شہر میں اضافہ ہوا ہے. اور آپ سوچئے, آپ دیکھیے ہزاروں کروڑ کے اگر شراب بکتی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا جو ہے کس حال کی طرف لوگ جا رہے ہیں. دیکھیے جس طریقے سے منشیات پہ پابندی کے جو ہے اقدامات ہونے چاہیے, جیسے کہ گانجا ہے, حشیش ہے, کوکین ہے, اور بھی جو ہے دیگر نشہ آور اشیاء ہیں, اسی طریقے سے شراب پہ بھی پابندی لازمی ہے. اگر اب ہم اس شراب کو کنٹرول نہیں کریں گے, اب ہم لوگوں کو شراب پینے سے روکیں گے نہیں, اس سلسلے میں بیداری پیدا نہیں کریں گے, تو آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوں گے یہ کوئی نہیں جانتا. دیکھیے شراب, ایک تو شراب آپ کی صحت کو خراب کرنے کا سب سے بڑا جو ہے ذریعہ ہے. ایک تو آپ کی خود صحت خراب ہو رہی ہے, دوسرے سماج کو خراب کرنے کا بھی یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ سماج اور صحت کو خراب کرنے کے اس بڑے ذریعے کو خریدنے کے لیے ایک آدمی لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے, ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے, ہزاروں روپے کی بوتلیں خریدی جاتی ہیں شراب کی, اور بے دریغ شراب پی جاتی ہے, چاہے تہوار ہو, چاہے جو ہے جشن ہو, چاہے کوئی بھی ماحول ہو. اس ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہی ہوا. اب یہ تہوار میں بھی جو ہے دسہرے کا تہوار آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ شراب پانی کی طرح بکتی رہی, اور ہزاروں کروڑ کی شراب جو ہے شراب بیچنے والوں نے بیچ دی. لیکن اس کے جو ہے حالات انجام کیا ہوگا یہ تو خدا ہی جانے. بہرحال جو ہے حکومتوں کو چاہیے کہ آمدنی کے متبادل ذرائع نکالیں, اور اس ذریعے کو جو ہے آپ جو ہے ایک طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شراب کی دکانوں پہ پابندی لگانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. بہرحال آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک شراب نوشی کا سوال ہے, شراب نوشی کے بارے میں ریاست گجرات میں پابندی عائد ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر 30 ہزار کروڑ روپے کی ہیروئن, گانجا, منشیات ضبط ہوتی ہیں. حال ہی میں آپ نے دیکھا 2 دن پہلے 5,000 کروڑ روپے کی وہاں پر ہیروئن ضبط کی گئی تھی. تو آپ گاندھی کی ریاست ہے, یعنی بابا قوم مہاتما گاندھی کی ریاست ہے, وہاں پر شراب پر پابندی اور منشیات پر پابندی عائد کیے جانے کے باوجود وہاں جس طرح شراب فروخت کی جاتی ہے, جس طرح منشیات ضبط کی جا رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تمام جو اسمگلنگ ہو رہی ہے گجرات کے ساحل سے ہو رہی ہے, یہ کہا جا رہا ہے. اور ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایون باہر سے جو سونے کی اسمگلنگ ہوتی ہے وہی گجرات پر اتر رہا ہے. تو یہ سوچنے والی بات ہے, لمحہ فکریہ بھی ہے. بہرحال جس قوم کو تباہ و برباد کرنا ہے تو اسے منشیات کی لت میں مبتلا کر دینا یہ کہا جاتا ہے, یا پھر آپ دیکھیں گے کہ شراب کی لت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پنجاب کو کس طرح تباہ و
برباد کیا گیا، وہاں کی نوجوان نسل کو منشیات کی لت میں مبتلا کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اڑتا پنجاب بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح پنجاب کے حالات خراب ہوئے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ شراب نوشی کے نتیجے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر روز ہندوستان میں 336 لوگ مر جاتے ہیں، اپنی زندگیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جبکہ 40% جو سڑک حادثات ہوتے ہیں وہ شراب نوشی کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی عالمی ادارے صحت نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ 15 سال سے لے کر 19 سال کے نوجوانوں میں یعنی ہندوستانی نوجوانوں میں شراب نوشی بڑی تیزی کے ساتھ فروغ پا رہی ہے۔ اور اسی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں شراب نوشی سے مرنے والوں کی تعداد چین میں شراب نوشی سے مرنے والوں کی تعداد سے دگنی ہے، یعنی دو گنا زیادہ ہے۔ تو بہرحال 23 ستمبر 2018 کو ایک ٹائمز آف انڈیا میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ہندوستان میں شراب نوشی کے باعث 2,60,000 لوگ اپنی زندگیوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جو حادثات ہوتے ہیں ان میں 1,00,000 لوگ یعنی مرنے والے 1,00,000 لوگ شراب نوشی کے نتیجے میں مر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کینسر کے جو لوگ مرتے ہیں ہندوستان میں ہلاکتیں ہوتی ہیں ان میں 30% شراب نوشی کے نتیجے میں ہوتی ہے، اور امراض جگر کے جو اموات ہوتی ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں 1.4 لاکھ یعنی لاکھ لوگ شراب نوشی کے نتیجے میں مر جاتے ہیں۔ یقیناً آپ نے جو اعداد و شمار بتائے ہیں وہ تشویشناک ہیں، بہت ہی جو ہے افسوسناک ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومتیں سلسلے میں اقدامات کریں۔ اس سلسلے میں جامع اقدامات کی ضرورت ہے۔ یقیناً آپ نے کہا، جیسا کہ ہم نے بات کی کہ صحت کے حوالے سے شراب کی نقصانات کی تو اپنی جو ہے ایک لمبی فہرست ہے، لیکن شراب پی کے گاڑیاں چلانے والوں نے قومی شاہراہوں پہ جو تباہی مچائی ہے اس کی بھی ایک بہت بڑی فہرست ہے۔ تو یقیناً یہ ایک جو ہے ام القبائث ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے حکومتوں کو اپنے طور پہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ سجاد صاحب آپ نے جیسا کہ کہا ہے کہ آپ نے گاڑیوں کی چلانے کی بات کی ہے، تو اسٹنٹ جو ہے آج کے نوجوان بہت زیادہ کرتب بازی کر رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ انہیں اپنے ماں باپ کی فکر ہے نہ اپنے زندگی کی فکر ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ خود حیدرآباد میں آپ دیکھیں گے کہ بچے بہت ہی بے خواب و انداز میں گاڑیاں چلا رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی ایسے نوجوان ہیں، کئی ایسے عقل مند لوگ ہیں جو گاڑی چلاتے ہوئے فون بھی کرتے ہیں۔ بالکل، دیکھیے یہ ساری چیزیں، دیکھیے یہ ٹریفک کی جو ہے وائلیشنز میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور یقیناً اس سلسلے میں بھی بہت جو ہے ایک بیداری کی بھی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ یہ جو بچے اسٹنٹ کرتے ہیں گاڑیوں کے، یا پھر جو ہے گاڑیاں جو ہے بہت تیز رفتاری سے چلائی جاتی ہیں، اس کے لیے ٹریفک پولیس سے کہیں زیادہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے اس سلسلے میں ٹوکیں، روکیں، ورنہ جو ہے موت کے بعد جب لاشیں آتی ہیں تو اس کے بعد جو ماتم مچتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کو اس معاملے میں آگے آنے چاہیے، اور اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے، ایک نعمت ہوتی ہے قدرت کی، اور ایک مرتبہ ملتی ہے، اس کے بعد دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ اگر یہ بچے اس طرح اسٹنٹ میں یعنی کرتب بازی میں اس طرح کی مہارت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کاش وہ پڑھنے لکھنے میں یا پھر IT سیکٹر میں یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں یا انٹیلیجنس، آپ دیکھیں گے کہ یعنی IT انٹیلیجنس میں اگر آپ کام کریں گے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں، تو یقین مانیے کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں یہ نوجوان۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور ہمارے ساتھی سید سجاد الحسنین کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔